बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये उन लोगों की बात हो रही है जो लोग अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल के अगले क्या फरमाया गया था पिछली आयत करीमा में कि वो बहुत बुरी बुरी मकर सय्यद बुरी चालें चलते हैं, तदबीरें करते हैं ताकि अल्लाह और उसके रसूल के सामने जो है वो उनका मजाक उड़ाया जा सके, उनको झुठलाया जा सके, झूठ बोला जा सके, कज़ब किया जा सके। अब उनको समझाने के लिए एक और बात कही जा रही है कि तुम भी अल्लाह की मखलूक हो, ये बाकी भी हर चीज़ अल्लाह की मखलूक है। वो तो अल्लाह के सामने तकब्बर नहीं करती, वो तो अल्लाह के सामने खड़ी नहीं होती, वो तो हर वक्त अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए लगा रहती है, अल्लाह की अतात के लिए लगी रहती है। अवलम, अवा का मतलब होता है क्या, इस्तफहामिया। लम नाफिया का सीगा है, माजी में नफ़ी करता है और हमेशा मज़ारे से पहले आता है, मज़ारे से पहले आता है और माजी में नफ़ी करता है। अवलम यरौ, यरौ इसमें से लफ्ज़ क्या है, यरा, क्या माना होता है इसका, या लाग निकाल दें, लफ्ज़ क्या बचा, रा का माना क्या होता है, देखना। इसी से हमारा रोयत हलाल होती है, रोयत होती है, वो देखती है। या अलामत मज़ारे लगा, वो वाव लफ लगा जमा के लिए, क्या वो नहीं देखते। इला तरफ, जैसे हम कहते हैं मकतूब अलैह, इला मा खलक़ल्लाहु, क्या वो नहीं देखते तरफ उसकी जो पैदा की अल्लाह ने, तख्लीक की अल्लाह ने, खलका पैदा किया उसने, मिन शैइन कोई भी चीज़ें, जो चीज़ें अल्लाह ने पैदा की हैं, क्या वो उसकी तरफ नहीं देखते। या तफ़य्यऊ, इसमें से लफ्ज़ क्या है, तफ़य्यऊ, वाव अलफ जमा के लिए लगा, या अलामत मज़ारे के लिए। या तफ़य्यऊ इसका माना होता है झुकना, सजदा करना, माइल होना, वो सजदा करते हैं। ज़िलालहु, ज़िलाल लफ्ज़ किससे है, इसका माना होता है साए। असल लफ्ज़ क्या है, ज़िल्लुन, ज़ोए लाम लाम, ज़िलालहु साए उसके। वो नहीं देखते अल्लाह की पैदा की उन चीज़ों की तरफ जो उसके सामने सजदा करती हैं, जो झुकते हैं। ज़िलालहु उसको, उसके सामने। अनिल यमीन, यमीन को कहते हैं सिम्मत, दाहनी सिम्मत, जोहद दाएं तरफ, व शमाइल और बाएं जानब। यमीन दाएं जानब, व शमाइल बाएं जानब। वो नहीं, क्या वो नहीं देखते तरफ मखलूक की अल्लाह की जो झुकती है, माइल होती है, उसके जिसके साए जो हैं वो झुकते हैं, माइल होते हैं, दाएं जानब, व शमाइल और बाएं जानब। सुज्जदन सजदा करते हुए, लिल्लाह लिए अल्लाह के, वहुम और वो हैं दाखिरून। दाखिरून लफ्ज़ किससे है, इसका माना होता है जलील साबित करना, पस्त होना, हकीर होना, आजिज होना। वानून जमा के लिए, दाखिरून और वो आजिज हैं, वो हकीर हैं। सजदा करने का मतलब क्या होता है कि अपने आप को पस्त, अपने आप को कमतर जो है वो देना, कमतर अपने आप को प्रूव करना। जब हम नाक रगड़ते हैं, माथा रगड़ते हैं अल्लाह के सामने, तो इसका मतलब है कि अल्लाह तेरी हस्ती बुलंदो बाला है, हम कमतर हैं, जलील हैं, पस्त हैं, हकीर हैं, हम तेरे बगैर जो है वो हमारा गुजारा नहीं है। वह हम दाखिरून और वो आजिज़ी इख्तियार करते हैं। वलिल्लाहि लाम तालील के लिए इस्तेमाल हुआ और लिए अल्लाह के। यस्जुदो वो सजदा करते हैं। माँ यहाँ पे मौसूला इस्तेमाल हुआ है। माँ मौसूला जो जैसे माँ ताज्जुबिया कितना, कैसे। माँ इस्तफहामिया साइन ऑफ इंटेरोगेशन सवालिया, और माँ नाफिया। ये चार ही माँ के इस्तेमाल होते हैं, मौका महल से इसका मानी चेंज होता है। और लिए अल्लाह ही के वो सजदा करते हैं। माँ जो फिस समावाते है आसमानों में, व माँ फिल अर्द और जो है ज़मीन में।
من دابتن، دابتن کس کو کہتے ہیں؟ زمین پہ چلنے والے جانداروں کو۔ جتنے بھی زمین پہ چلنے والے جاندار ہیں، آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو زمین میں جاندار ہیں، وہ سب کے سب سجدہ کرتے ہیں۔ والملائکۃ، اور فرشتے بھی، وہم، اور وہ ہیں، لا یستکبرون، لفظ کیا ہے؟ تکبر، باب استفعال میں سے استکبار، تکبر کرنا، یا علامات مضارع لگا، اور وہ تکبر نہیں کرتے اور وہ غرور نہیں کرتے، ان کو جھکنے میں کوئی آر نہیں ہے، وہ اللہ کی فرمانبرداری میں تکبر، نافرمانی میں تکبر نہیں کرتے۔ یخافون، یخافون لفظ کس سے ہے؟ خافہ، خافہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈر رکھنا، یا علامت مضارع لگا دیجئے، واو نون جمع کے لیے رکھ دیجئے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، وہ ڈر رکھتے ہیں، ربہم، پروردگار اپنے کا، من فوقہم، اپنے اوپر سے، وہ اپنے اوپر اپنے پروردگار کا ڈر رکھتے ہیں، کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچتے ہیں اللہ نے کیا کہا ہے میرے لیے، مجھے اس راہ پہ چلنا ہے نہیں چلنا، ان کا ہر کام جو ہے وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ وَيَفْعَلُونَ، لفظ کیا ہے؟ فعلا، فعلا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی کام کا کرنا، یا علامات مضارع لگا دیجئے، واو نون جمع کے لیے، یفعلون، اور وہ کرتے ہیں، ما، اس کا جو یؤمرون، وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ لفظ کس سے ہے؟ امر سے، یا علامات مضارع، واو نون جمع کے لیے لگا، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ جو بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان کے سائے جھکتے ہیں دائیں جانب، عن الیمین والشمائل، اور بائیں جانب، سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرنے کے لیے، وہم داخرون، اور وہ عاجز ہیں اور وہ حقیر ہیں، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، یسجد، وہ سجدہ کرتی ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض من دابۃ، اور زمین میں چلنے والے تمام جاندار، والملائکۃ، اور فرشتے، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ غرور نہیں کرتے، یخافون ربہم، وہ ڈر رکھتے ہیں اپنے پروردگار کا، من فوقہم، اپنے اوپر، ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ تلاوت سجدہ ہے، تلاوت سجدہ فرض نہیں ہے، تلاوت سجدہ واجب ہی نہیں ہے، جس نے کر لیا خوشی سے اس کو اجر ہے، جو نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ یہی آیت پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ممبر سے اترے، آپ نے سجدہ کیا، جب آپ نے سجدہ کیا تو پھر باقی لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ اگلے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یہی آیت پڑھی اور پھر فرمایا یہ واجب، یہ فرض نہیں ہے، اس کو جو ہے وہ جو کر لے وہ اللہ کے لیے، اللہ اس کے لیے اچھا اجر دے گا، اور جو نہیں کرے گا اس کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ سجدہ تلاوت ہے، اگر ہمیں ایک چھوٹی سی نیکی ملتی ہے تو ہمیں اس کے پیچھے جانا چاہیے۔ مومن وہ ہے جو نیکی کی طمع رکھے، جو لالچ رکھے، اور جیسے ہی اس کو نیکی نظر آئے وہ فوراً سے پہلے اس کو جو ہے وہ پکڑنے کی کوشش کرے کہ پتہ نہیں اگلا لمحہ میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اوپر سجدہ کرنا چاہیے، اور یہ سجدہ ہے ہمارے لیے یہاں پہ۔ اب آ جائیے اس کے اوپر، جہاں مرضی کر لیں، جب آپ کو یاد آئے تب کر لیں، آج کل جب بھی ہے آپ کو نہ بھی کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا اس کے اوپر۔ اولم یرو، ان لوگوں کے بارے میں بات ہو گیا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے پیدا کیا، جن کی ماتحتی میں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات دے دی، یہ چاند، ستارے، سورج، صبح، دن، رات، پرندے، فرشتے، ہر چیز، یہ درخت، سمندر، کشتیاں، زمین کے اندر کے خزانے، ہر چیز کس کے لیے کی، کس کی ماتحتی میں مسخر کر دی؟ انسان کے لیے، اس مخلوق کے لیے۔ اور وہ مخلوق جو ہے وہ جیسے ہی اس کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے، جیسے ہی ہڈیاں توانا ہوتی ہیں، اللہ کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ شرک کرنے لگتا ہے، اللہ کے مقابل لوگوں کو ٹھہرانا شروع کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے، اتنی ساری مثالیں دینے کے بعد بھی وہ نہیں سمجھتے کہ چلیں ایک اور مثال، اولم یرو، کیا وہ نہیں دیکھتے ان چیزوں کی طرف جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں؟ اب اللہ نے کیا پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پہاڑ پیدا کیے ہیں، ان پہاڑوں کے سائے جو ہیں وہ ان کے سجدے ہیں۔ یہ سمندر ہے، یہ سمندر کی موجیں ان کی نمازیں ہیں۔ آپ درختوں کو دیکھتے ہیں دائیں بائیں جھکتے ہوئے، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، جو اس کائنات میں ہے، وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔
کیا تمہیں نظر نہیں آتی چیزیں یہ ساری؟ یہ سمندروں کی موجیں اس کی نمازیں ہیں، یہ پہاڑوں کے سائے اس کے سجدے ہیں، یہ درختوں کا دائیں اور بائیں جھکنا ان کا سجدہ کرنا ہے اللہ کے لیے، یہ ہر چیز اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھکتی ہے۔ اس نے تو کبھی تکبر نہیں کیا۔ للہ وہم داخرون، اور اپنی حقیر پنے کا اظہار کرتی ہے، اپنی پستی کا اظہار کرتی ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے عاجز ہیں، ہم تیرے سامنے حقیر ہیں، ہم پست ہیں، ہم ذلیل ہیں۔ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ اسی چیز کی علامت ہوتا ہے کہ اللہ تیری کبریائی ہے، تیری بڑائی ہے، ہم جو ہے وہ کم تر ہیں، ہم حقیر ہیں، ہم عاجز ہیں۔ کسی کے سامنے ناک رگڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے حقیر ثابت کرنا۔ تو یہاں پہ بھی ان کے بارے میں یہی کہا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ، وَلِلَّهِ سورہ رات کی آیت نمبر 15 میں دیکھیے لکھا ہوا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سجدہ کرتی ہے، چاہے خوشی سے کرے چاہے ناخوشی سے کرے۔ اب ناخوشی سے کرنا سجدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی اطاعت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ چاہے یہ لوگ شرک بھی کرتے ہیں پھر بھی اللہ کی فرما برداری ان کو کرنی پڑتی ہے۔ کیا اللہ کی دی ہوئی ہوا کے علاوہ وہ سانس لے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے دیے ہوئے پانی کے علاوہ وہ کچھ پی سکتے ہیں؟ نہیں، تو الٹیمیٹلی ان کی فرما برداری آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کراہت کے ساتھ بھی، توہن و کرہن، چاہے وہ جو کچھ بھی ہے اس کو سجدہ کرنا ہے، چاہے خوشی سے کر لو چاہے جو ہے وہ کراہت سے کر لو۔ خوشی سے کرو گے تو اللہ کے سامنے اجر پاؤ گے، کراہت سے کرو گے تو اللہ تمہیں جو ہے وہ پکڑ لے گا اور روز آخرت تم سے حساب طلب کرے گا۔ وَلِلَّهِ، اور جو کچھ ہے، يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہاں پہ تو پارٹیکولرلی ذکر کیا گیا آسمانوں کا اور زمین کا۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں 4 قسم کی مخلوقات نظر آتی ہیں۔ ایک مخلوق جو آسمانوں میں ہے، فرشتے ہیں اللہ کے۔ ایک وہ مخلوق جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، ہاں جی، فرشتے اوپر ہو گئے، فرشتے درمیان میں بھی ہو گئے، چرند پرند ہو گئے، جن جو ہمارے سامنے نظر نہیں آتے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام مخلوقات جو زمین کے اوپر بستی ہیں، یہ تیسری مخلوق ہے، جو بھی جلنے والے، جو بھی جاندار ہیں وہ سارے۔ اور چوتھی مخلوق وہ ہے جو زمین کے اندر تری میں واقع ہے، جس کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں۔ آپ گہرا کنواں کھودیں، وہاں پہ آپ کو کیڑے نظر آتے ہیں، وہ آپ جتنی اور سمندروں کے نیچے ہیں۔ تو جتنی بھی یہ 4 قسم کی مخلوقات ہیں، یہ ساری کی ساری اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہیں۔ جو بھی چلنے والے ہیں آسمانوں میں، زمین میں، من دابۃ، جو بھی جس میں ہے، سب اللہ کو۔ اور یہاں پہ بات کی پھر فرشتوں کی، والملائکۃ، یہ پارٹیکولرلی یہاں پہ فرشتوں کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ عرب جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ جو کسی کا باپ جو ہے وہ نہ مانے، بیٹی کو کہہ دیا جائے، بیٹی جو ہے وہ اڑ کے بھی باپ کے سامنے جو ہے وہ بات منوا لیتی ہے۔ اسی لیے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کے جو ہے وہ ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو فرمایا جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ تو خود اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ کی نافرمانی تو کوئی کر نہیں سکتا، تو وہ بھی اللہ کی فرما بردار، اللہ کی غلام، اللہ کی ماتحت ہے۔ وہ نافرمانی کا ان میں عنصر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں ڈالا، تو اس لیے یہاں پہ پارٹیکولرلی بتایا گیا والملائکۃ۔ اور پھر یہاں پہ یہ کہہ دیا کہ جب کہا گیا جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، تو ہمیشہ جو خلق ہوتی ہے وہی سجدہ کرتی ہے، جو پیدا کی ہوئی چیز ہے، جو مخلوق ہے، وہی سجدہ کرتی ہے۔ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو وہ تو خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ تو خود کسی کے آگے جھکنے پہ مجبور ہیں، تو پھر تم ان کو کیوں کرتے ہو؟ تم اس کو کیوں نہیں کرتے جو سب کا مالک الملک ہے، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے؟ اور فرشتوں کا پارٹیکولرلی اس بارے میں بتا دیا گیا کہ تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو اور ان کو جو ہے وہ پوچھتے ہو، ان کی پوجا کرتے ہو، وہ تو خود اللہ کے آگے محکوم ہیں، وہ تو خود اللہ کی اطاعت گزاری میں لگے ہوئے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ سارے کے سارے جتنے ہیں وہ تکبر نہیں کرتے، ان کو اللہ کے سامنے کوئی اکڑ نہیں ہے، وہ سارے کے سارے اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے۔ دیکھیے چاند، سورج، ستارے ایک موٹی سی مثال ہے۔ کس نے اس چاند کو جو ہے وہ ایک نظام میں باندھ رکھا ہے؟ کس نے سورج کو جو ہے وہ اس نظام میں کہ ہزاروں لاکھوں سال ہو گئے ہماری علم سے بھی پہلے کا، جب اللہ نے پیدا کیے 6 دن میں، اس وقت بھی تھا نہیں تھا واللہ عالم، اس وقت سے لے کے آج تک اس میں جو ہے وہ ملی سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ کس نے اس کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے اس کام کرنے کے لیے؟ اور اس دن جو ہے وہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا اس دن ان کی ڈیوٹی جو ہے وہ ختم ہوگی، جس دن مغرب سے جو ہے وہ اس کا طلوع ہونا ثابت ہو جائے گا۔ چاند کو کس نے لگا رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ سمندر کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ چیزیں تو جن کے سامنے تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتی،
وہ تو اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی. تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ یہ ساری چیزیں تم نے انہی میں سے گھڑ کے ان کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیا. وہ چیزیں تو خود اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سامنے کھڑی نہیں ہوتی. یخافون، وہ ساری کی ساری چیزیں جن کا بتایا گیا، کن چیزوں کا؟ الا ما خلق اللہ، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے اللہ نے. یخافون ربہم، اپنے رب کا ڈر رکھتے ہیں. وہ ڈر رکھتے ہیں. تمہیں کیا ہے؟ وہ ہر طرح کا ڈر رکھتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں. من فوقہم، اپنے اوپر اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ دائماً سوچ بھی نہیں سکتے. تو اے انسان، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے تخلیق کار جس نے بنایا، تمہیں جس نے تمہاری جو ہے وہ مشینری بنائی، جس نے تمہیں پیدا کر دیا، وہ تمہاری ہر چیز وہ جانتا ہے. تمہیں صحیح چلنے کے لیے اس نے تمہیں راہ ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اللہ نے کتابیں بھیج دیں اور تمہیں کہا کہ یہ تمہارا سیدھا راستہ ہے. تم بھی سیدھے راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں کیوں مڑ جاتے ہو؟ جبکہ جتنی بھی تمام دوسری مخلوقات ہیں جو بہت بڑی ہیں، جن کی ہیبت ہی تمہارے لیے کافی ہے. سمندر کی ہیبت ہو، ایک سیلاب آ جائے اس کی ہیبت ہو، زلزلے کی ہو، آسمان سے بارش کی ہو، اولاب کی ہو، بارش کسی چیز بھی کی ہو، وہ تم سے کتنی بڑی ہیں. وہ تو اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے. وہ تو جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ پہ جا کے فلاں بوند نے برسنا ہے، وہ وہیں برس جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. آسمان میں کوئی 4 انگلیوں کے برابر، ایک بالشت برابر بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ جو ہے وہ فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہوں. اور دنیا کے زمین میں، زمین سے نیچے، زمین کے اوپر، زمین اور آسمان کے درمیان، آسمان میں ہر چیز اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے. تو وہ انسان تم کی اور وہ تکبر بھی نہیں کرتی. وہ اللہ کے سامنے جو ہے وہ نافرمانی سوچ بھی نہیں سکتی. تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے بنایا اللہ نے، تجھے اللہ نے اپنے نائب کا رتبہ دیا، اپنا خلیفہ بنایا، لیکن اس کے باوجود تم جو ہے وہ اللہ کی میری راہ چھوڑ کے جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چل پڑا. تو انجام پھر کیا ہوگا؟ انجام وہی ہوگا. اگر یہ ساری چیزیں نہیں کرتی تو یہ عنصر ہم میں کہاں سے گھس گیا ہوا ہے؟ یہ شیطان جو ہے وہ ہمیں ٹریپ کرتا ہے، ہمیں اس راہ پہ چلاتا ہے. ہمیں اللہ نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ. اللہ نے کیا کہا؟ صرف ایک سجدہ مانگا ہے ہم سے. اگر ہم ایک سجدہ چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ہزاروں جگہوں پہ اپنا ماتھا ٹیکیں گے، اور ہم ٹیکتے ہیں. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے بہتر ہے. اگر ہم ایک سجدہ صرف اللہ کی رسی کو پکڑ لیں تو پھر ہمیں باقی ساری رسیوں سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی. جب دنیا کی تمام مخلوقات اسی کے لیے ہیں، اپنے آپ کو حقیر سمجھتی ہیں، اللہ کے اشارے کی منتظر ہوتی ہیں اور اس اشارے کے اوپر کام کرتی ہیں، چلتی ہیں، جو کہا جاتا ہے وہ چلتی ہیں، وہ انحراف نہیں کرتی، تو پھر انسان تو سب سے حقیر پانی کی بوند سے پیدا کیا ہوا، تو کیوں انحراف کرتا ہے؟ تو کیوں تکبر کرتا ہے؟ تو کیوں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہی ہے کہ دنیا میں ہر قسم کی مخلوقات اللہ کے سامنے اللہ کے کہے کی حکم مانتی ہے. ہم کیوں اس کی جو ہے وہ سرتابی کرتے ہیں؟ ہم اس کے بات کیوں نہیں مانتے؟ کیا کہا؟ صرف مجھے سجدہ کرو للہ الواحد، ایک اللہ ہی ہے جو واحد ہے، وحدہ لا شریک لہ. اس اور واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو پکڑ لو تم مضبوطی سے. لیکن ہم اس کو نہیں پکڑتے، باقی ہم نے سارے آستانے جو ہے وہ پکڑ رکھے ہوتے ہیں، سارے جو ہے وہ ہم نے باندھ رکھے ہوتے ہیں اپنے سامنے. غور کیجئے، دیکھیے، ہماری نجات اسی شرک سے بچنے میں ہے. اگر ہم دیکھیے، اگر تو لینے والے آ گئے، وہ لینے والے اچھے کپڑوں میں، وہ کیا لفظ تھا؟ طیبین، کہ وہ شرک سے پاک ہوں گے. جن لوگوں کے لیے ایسے فرشتے آئیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں کر دے کہ جس وقت وہ نزا کی آخری ہچکی ہو، اس وقت جو ہے وہ اچھے لباس والے لینے آئیں ہمیں. اس وقت جو ہے وہ ہمیں ہمارا ذہن شرک سے پاک ہو، ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو. اگر اس وقت ہمارے ذہن میں شائبہ بھی ہوا نہ کسی اور کا، تو یقین جانیے وہیں پہ جہنم جو ہے وہ ثابت ہو جائے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس سے. ہر چیز، ہر مخلوق اس کا سجدہ کرتی ہے، صرف انسان میں یہ کڑپن ہے، اور پھر انہی کو جو ہے وہ پھر جہنم کا جو ہے وہ ایندھن بھی جو ہے بنایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا اللہم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب.